have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activity with their collaboration. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसला मलिक। नाजरीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद और कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद गुर्बत का शिकार भी है और मसाइल का शिकार भी है। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें रही, इस्टेब्लिशमेंट रही, उनकी वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए, अमन व अमान की सूरत बिगड़ी। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि वहाँ की जो लीडरशिप थी, वहाँ के जो सरदार थे, उनकी वजह से बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत की बात भी की जाती रही है। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़्यूरिख से, स्विट्ज़रलैंड से बलूचिस्तान के एक अहम रहनुमा, बलोच रहनुमा जो जलावतन की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं और आजकल बलोच रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह हैं बरामदाह बूटी। उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वो जलावतनी क्यों काट रहे हैं, वापस कब आएंगे और बलूचिस्तान के मसाइल, उनका हल क्या है, किस तरीके से वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। सारे सवालात पूछेंगे बरामदाह बूटी से। बहुत शुक्रिया बरामदाह बूटी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़्यूरिख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज इसी बात से करते हैं कि कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान आने वाले हैं, जलावतनी खत्म करने वाले हैं। कोई ऐसा प्लान मुस्तकबिल करीब में है कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं? नहीं जी, अभी तक तो कोई इस तरह का प्लान नहीं है आने का। लेकिन खबरें थी कि आप कोई ऐसा मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, आपसे बातचीत भी शुरू हुई थी और कोशिश की जा रही थी कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं ताकि उस मुज़ाकरात का हिस्सा बने। ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो किस सतह पे पहुंचे हैं, उसमें तअत्तुल क्यों आया? जी, कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो एक बीच में जो पैगामात आए थे जो आपने भी देखे थे, मैंने कुछ टीवी चैनल्सों के थ्रू डिटेल्स सारे बताए थे कि क्या हुआ था और न्यूज़पेपर में भी मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, उनमें भी मैंने क्लियर किया कि जो कुछ हुआ था। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं है और कोई अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेवलपमेंट अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी, ISI, उन्हीं से पूछें कि वो क्या उनकी पॉलिसियां कोई रुकावट क्या है कि आप, या नहीं। रुकावट क्या है मुज़ाकरात के दौरान? आप वजह क्या समझते हैं, क्यों मुज़ाकरात नहीं हो रहे? जी, आप उन्हीं से पूछे ना। हम तो कभी, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया या इस ऑप्शन को कभी हमने मुस्तरद नहीं किया। जो हर वक्त इस ऑप्शन को मुस्तरद करते हैं और थ्रू फोर्स मसाइल का हल ढूंढते हैं, आप उन्हीं से पूछें कि वो क्यों मसाइल का हल सियासी तरीके से नहीं निकालना चाहते और ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आप उन्हीं से पूछें। सरदार साहब, आप मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? दरमियान में कहा गया कि आप मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त भी बातचीत हो रही थी और कोशिश की जाती थी आपसे बातचीत हो ताकि मसले का हल निकाला जा सके, लेकिन आपने मुज़ाकरात जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी उससे करने पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की। ऐसी बातें हैं? देखें जी, दो चीजें हैं। एक है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, वो एक गवर्नमेंट है ही नहीं, वो ऐसे ही एक कोई मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा मैं कोई इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करूं। वो एक बनाई हुई गवर्नमेंट है जो पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में चला आ रहा है सिलसिला। और बलूचिस्तान में जो कि हुक्मरानी है वो है आर्मी की और कोर कमांडर वहां के सारे मसलों को खुद पर्सनली डील करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान में कोई गवर्नमेंट है तो ये मेरे ख्याल में, अगर आप वहां पर खुद भी जाएं और आपको बेहतर, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी पता होगा कि वहां पर क्या सिचुएशन है और के हालात कैसे हैं। अगर आप खुद जानना चाहें और अपने अवाम को ये मालूमात देना चाहें, आप लोगों को पता है, अगर आप यही कहें कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है और एक अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट है, तो फिर ये आप खुद अवाम को अंधेरे में रख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को खुद अंधेरे में रख रहे हैं।
لیکن سردار صاحب الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا لوگوں نے ووٹ ڈالے، ووٹ تو ڈالتے ہوئے پوری قوم نے دیکھا، پھر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جب آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ سردار جو لوگ تھے وہ اس سے ناراض ہوئے اس بات سے کہ ایک عام بلوچ وہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں جی، اس طرح کی بات نہیں ہے، ووٹ بالکل ڈالے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی ڈرامہ کیا جاتا ہے تو ہر جگہ پر اسی طرح کا ایک پہلے سے طریقہ کار بنایا جاتا ہے۔ جیسے کشمیر میں وہاں پر ووٹ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے سیاسی نمائندے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، کٹ پتلی حکمران ہے، اور وہاں پر بھی ووٹ ڈالا جاتا ہے، وہی ہے، پھر وہ کیسے کٹ پتلی ہوا؟ یا عراق میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ابھی لیبیا میں بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ سردار صاحب لیبیا، کشمیر، عراق، اس سے بلوچستان کو کمپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو صرف ایک الیکشن کا مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک الیکشن ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں بھی اگر کوئی آرمی ڈیل کرنا چاہے تو وہاں پر ایک اس طرح کی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے عوام کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر تو ایک گورنمنٹ ہے اور عوامی نمائندہ گورنمنٹ ہے، اور سارے جو ہم کر رہے ہیں ایک لیگل طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ آپ خود جائیں دیکھیں بلوچستان میں کہ کیا ہو رہا ہے، کن کن علاقوں میں کیا کیا، جیسے آپ مکران میں جائیں، دیرہ بگٹی میں جائیں، مری علاقے میں جائیں، نصیر آباد میں جائیں، آپ کو خود نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ لیکن سردار صاحب جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہی ہیں، اسی صوبے سے ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، آپ کے دوست بھائی، آپ کے عزیز و اقارب ہیں سارے جو الیکشن لڑتے ہیں، کہ باہر سے تو نہیں لائے جاتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں جی باہر سے لائے جاتے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کا اپنا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو لوگ ووٹ کاسٹ کرنے گئے ریکارڈ میں ہے کتنا ہوا، پورے بلوچستان میں کتنے لوگ پولنگ سٹیشن میں گئے، کہیں پر کچھ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، وہاں پہ جی وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، اس کی وجہ سے پولنگ اتنی زیادہ ہو نہیں پاتی، دور دراز کے علاقے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کو آپ ایک شہری علاقوں سے اس طریقے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ووٹنگ کی تعداد تو کافی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ پھر تضاد، آپ تو پھر اپنے باتوں میں خود تضاد کر رہے ہیں جی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر بالکل حالات فرسٹ کلاس ہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، صرف وہ ایک ضلع تک مسئلہ ہے، ایک تحصیل تک ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، بس سارے ابھی برابر ہو گئے ہیں، صرف 2-3 لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر ابھی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے سردار صاحب، موجودہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ایک راہ کا جو ہے وہ جاسوس پکڑا گیا یا دیو وہاں بلوچستان سے، اس نے بہت سے انکشافات کیے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ جو بلوچستان میں علیحدگی پسند ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، فنڈنگ کر رہی ہے راہ ان لوگوں کو۔ جی جہاں تک میری معلومات ہے، میرے پاس کوئی اتنا بڑا سورس نہیں ہے کہ میں اس کا آپ کو ہر ڈیٹیل بتا سکوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہتا ہے کہ کوئی را فنڈنگ کر رہی ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا یا ہمیں کسی نے کوئی امداد دی۔ اگر کل کو کوئی کہے کہ پکڑا جائے اور وہ کہے کہ پاکستان القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہے، طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو مان لیا جائے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ صرف 1-2 لوگوں کو کہنے سے تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے، ہماری معلومات یہ ہے کہ یہ بلوچستان سے اریسٹ نہیں ہوا، یہ ایران یا افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے اس کو پکڑ کے پاکستان لایا گیا۔ لیکن سردار صاحب جہاں سے بھی پکڑا گیا، لیکن جو اس نے کہا کہ وہ علیحدگی پسندوں سے رابطے میں تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ کبھی بلوچستان کے اندر جو لوگ علیحدگی پسند ہیں وہ راہ کے ساتھ ان کا کبھی رابطہ ہوا یا فنڈنگ ہوئی ہے؟ نہیں جی، میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو، دیکھیں میں تو یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بار بار کہ پاکستانی فوج نے حالات یہاں پر جب خراب کرنا شروع کیے تو اس طرح کے الزامات بھی لگانا شروع کیے، کیونکہ جب بھی کوئی طاقتور اگر طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ اس طرح کے الزامات ان کو لگانے پڑتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نہیں کہتا ہے کہ یہ ہمارے پرامن شہری ہیں۔ سردار صاحب یہ الزامات تو نہیں ہے نا جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں جتنے علیحدگی پسند ہیں، جو لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں، ان سے ہم نے جا کے انٹرویو بھی کیے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملتے ہیں اور بڑی تعداد میں پیسے ملتے ہیں، تو فنڈنگ پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ جو لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں؟ جی اگر انڈیا، میں آپ کو سب سے پہلے آپ کی بات کا جواب دوں کہ جن لوگوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، کسی نے کوئی ہتھیار نہیں پھینکا ہے، یہ بھی ڈرامہ کرواتے ہیں لوگوں کو لا کے ہتھیار فوٹو سیشن کے لیے کہ
یہ ہاں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں, مان لیا جائے ہمارے جو علم میں ہے کچھ اس طرح کے ہیں, وہ بھی کچھ گنے چنے کوئی 15-20 سے 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے اس پورے 5-6 سال میں, کہ وہ لوگ ہماری اطلاعاتیں ہیں کہ واقعی پہلے مزاحمت کر رہے تھے اور واپس آ گئے. اور باقی جو دکھاتے ہیں 400-500 لوگ آ گئے, 400 آ گئے, اور کبھی کہتے ہیں ابھی 200 آ گئے, اتنے کمانڈرز آ گئے, اتنے کیمپ تباہ کر دیے. تو آپ تو خود اگر ان کی باتوں کا جائزہ لیں تو ان کی باتوں میں خود تضاد ہے. کبھی کہتے ہیں کوئی ہے نہیں, کبھی کہتے ہیں اتنے آ رہے ہیں. اگر آپ پچھلے 5-10 سالوں سے ان تمام رپورٹ کا ایک جائزہ لیں تو یہ لوگ جا کے ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن مفتی صاحب تعداد کی بات میں نہیں کرتا, تعداد جتنی بھی ہو, میں نے آپ سے جو پوچھا کہ کیا فنڈنگ ہوتی ہے, غیر ملکی فنڈنگ ہے لوگوں پہ, کیونکہ اتنی فنڈنگ کے بغیر پہاڑوں پہ رہنا, اپنے اخراجات پورے کرنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ جی پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, اسی طرح تو ممکن کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے, پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں. اور اتنی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, میرے علم میں اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر کوئی سپورٹ کرتا تو پھر حالات اس طرح نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا وہاں پر بنگلہ دیش میں جب ہندوستان نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو پھر کیا حالت ہوئی. تو اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اگر کوئی بین الاقوامی سپورٹ ہو تو پھر حالات بہت تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن سردار صاحب, بلوچستان کے جو بہت سے لوگ علیحدگی پسند کو سپورٹ مانگتے رہے ہیں, ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے وہ سپورٹ مانگتے رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے, پاکستان کی خلاف ورزی ہے, اپنے حقوق کے لیے بات کرنا اور پھر ایک الگ کرنا کسی صوبے کو یا کسی علاقے کو, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل. یہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اگر کوئی جا کے کسی کے گھر کو تباہ کرے اور اس کے بچوں کو مارے اور ان کو درپدر کر دے, اور پھر وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں, یا وہ فخر کرے گا اس ملک کے باشندہ ہونے میں, یا وہ پھر بھی اس کا آئین کے بارے میں سوچے گا؟ اس کا تو گھر تباہ ہو گیا ہے, وہ بیٹھ کے آئین کے بارے میں سوچے گا کہ پاکستان کے آئین میں تو نہیں ہے مدد لینا. وہ تو وہ آخری حد تک جائے گا کہ میں اپنے سروائیول کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں. سردار صاحب, حکومت بلوچستان پہ تو آپ کی رہی ہے, آپ کے لوگ حکمران رہے ہیں, آپ کے دادا وہاں پہ حکمران رہے ہیں, ساری حکومت آپ لوگوں کے جو سردار ہیں وہ حکمران تو رہے ہیں. تو اس کا جی کیا تعلق ہے پہلے سوال سے؟ لیکن جو بلوچستان کے اگر آج مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یا ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, تو بلوچستان کے سارے سردار تو خود حکمران رہے ہیں, انہی کی حکومتیں رہی ہیں. جی ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہی ہیں, آف کورس رہی ہیں. ہم نے تمام طریقہ کاروں سے کوشش کیا کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں, اپنے حقوق حاصل کر سکیں, اور آخری وقت تک ہم نے یہ کوشش کی. اب بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی زبردستی تو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. پچھلے 10-15 سالوں سے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے. ایک کٹ پتلی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے, پھر اس کو توڑا جاتا ہے, پھر بنایا جاتا ہے ایک ڈرامے کے لیے کہ یہاں پر ایک گورنمنٹ ہے, اور 15-20 سالوں سے وہاں پر آپریشن ہو رہی ہے. اور حقوق کی بات کرتے ہیں, جو کوئی بھی کرتا ہے وہاں پر آرمی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ علیحدگی کے موقف سے ہٹ جائیں, علیحدگی کے موقف سے, تو کیا آپ کے ساتھ مذاکرات اور کیا مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل. وہ ایک بات کی بات ہے کہ میں آزادی کے موقف سے ہٹ جاؤں یا ہٹ نہ جاؤں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں کس طرح کے حالات کریٹ کرتے ہیں. ایک مجھ سے مذاکرات کرنے کی بات نہیں ہے. وہاں پر لوگ مسنگ ہیں, لوگ غائب ہیں, اور مسخ شدہ لاشیں ہر دن وہاں پر ملتی ہیں لوگوں کو. وہ ایک عام روز کا معمول بن چکا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن. پھر دوسرے دن آتا ہے 400 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے, پھر کہتا ہے کوئی رو کا ایجنٹ آ گیا. لیکن سردار صاحب, اگر آپ ہتھیار ڈال دیں, علیحدگی پسندوں کی جو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ اس سے آپ الگ ہو جائیں, تو کیا یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ جب لوگ وہاں پہ لڑیں گے اپنی فورسز کے ساتھ, اپنی حکومت کے خلاف, تو پھر اس کی نتیجے میں مسائل تو حل نہیں ہوں گے. جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کب فورسز کو سپورٹ کیا ہے یا مزاحمت کاروں کو؟ میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ان سے تعلق ہے. میرا تو کوئی ان سے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہاں پر پاکستانی آرمی نے وہاں پر ایک قبائلی لشکر بنایا ہوا ہے جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اغوا کرتے ہیں لوگوں کو, اور پاکستانی ایف سی جو ہے وہاں پر اور آرمی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے.
کہ آپ جاؤ مزاحمت کاروں سے لڑو، اور جو یہاں پر بلوچ پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہیں، نیشنلسٹ جو ہیں، ان کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ان کے لوگوں کو ماریں، ان کو کڈنیپ کریں، ان کو اغوا کریں. آپ ان سے پوچھیں وہ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ سردار صاحب پاکستانی وہاں پہ پنجابیوں کو مارا گیا، وہاں پہ پٹھانوں کو مارا گیا، وہاں جس قسم کی صورتحال کریٹ کی گئی آپ کے علم میں ہے، وہاں رات کے وقت سفر کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس بات سے جی بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ نتیجہ ہے آرمی آپریشن کا. لوگوں کو لیکن کیا آپ یہ نتیجہ نہیں سمجھتے ان لوگوں کا جنہوں نے بلوچستان کے حالات خراب کیے ہیں اس کی وجہ سے آپریشن کرنا ضروری پڑتا ہے؟ جی حالات کس نے خراب کیے؟ آپ مجھے بتائیں حالات کس نے خراب کیے؟ آپ آرمی نے خراب کیے یا کسی بلوچ نے کیے؟ بلوچستان میں آپریشن کس نے شروع کیا؟ بلوچستان میں چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جو کہ ایک مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، اسے لے جا رہے تھے، اس کو روک کر آرمی آپریشن کس نے شروع کیا؟ وہ وہاں پر تھے 17 مارچ میں، اس کے اندھیرا بگٹی میں آئے، چلے گئے، آپریشن ہوا، پھر آئے، غلطی ہوا، آپ کے میڈیا والے آئے، کوئی 50-60 لوگ آئے، ایک ڈیلیگیشن آیا، تو اس کے بعد پھر آپریشن ہوا. مذاکراتی عمل جس نے مسترد کیا اور طاقت کا استعمال کیا لوگوں کو مارنا. اس سے پہلے کوئی بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی؟ اس سے پہلے کوئی پنجابی بلوچستان میں مارا گیا یا کوئی سیٹلر بلوچستان میں مارا گیا؟ جب آرمی آتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال کر مسخ کر کے ان کی لاشیں پھینکتی ہے تو لوگ غم و غصے میں کوئی ہاتھ پیر مارتا ہے، کوئی ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کے اس کو مارتا ہے، سیٹلر کو. سردار صاحب کوئی کس کو کیوں مارے گا؟ فورسز اپنی پاکستان کی اپنی افواج کیوں ماریں گی جبکہ حالات پرامن ہوں اور لوگ فورسز کے خلاف لڑ نہ رہے ہوں؟ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر جس قسم کی مداخلت رہی ہے ہمسایہ ملک کی طرف سے، راہ کی مداخلت رہی ہے، اس کے ثبوت موجود رہے ہیں ہمیشہ سے کہ وہاں پہ لوگ راہ مداخلت کرتی ہے، لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، فنڈنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں. بالکل جی، یہ جو موقف ہے یہ پاکستانی آرمی کا ہے کہ وہاں پر یہ آرمی کا موقف نہیں سردار صاحب، اس کے بارے میں تو ثبوت ہر حکومت کے دور میں موجود رہے ہیں. آپ کی اس وقت جو نمائندہ حکومت ہے وہاں پہ بلوچستان کی، وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ثبوت موجود ہیں کہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے جی، یہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ پنجاب کی نمائندہ حکومت ہے بلوچستان میں اس وقت. پنجاب سے وہاں پہ گئے ہیں، پنجاب سے لائے گئے ہیں، پنجاب سے نامزد ہوئے ہیں. آپ اقوام متحدہ کی نگرانی میں بلوچستان میں ایک الیکشن کروائیں، آپ دیکھیں کون آتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. آپ کرا دیں نا، پھر کیوں ڈر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ کرا دیں وہاں پر. آپ حکمرانوں، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، ایک لیگل ڈیمانڈ ہے، آپ اقوام متحدہ کی نگرانی میں الیکشن کرائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی جنگ کرا دیں، آپ الیکشن کرائیں، دیکھیں لوگ کس کو نمائندہ کرتے ہیں اپنا. اکبر بگٹی صاحب بھی پنجاب سے منتخب ہوئے تھے یا بلوچستان سے منتخب ہوئے تھے؟ بھائی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں. منتخب ہونا اور منتخب کرانا دو ایک مختلف چیزیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بلوچستان میں ایک ریفرینڈم کرا دیں اقوام متحدہ کی نگرانی میں، جو کہ ایک لیگل ہے، ایک نارمل چیز ہے، ایک حق، ہر کسی کا حق ہے ریفرینڈم کرانا، اور اس کی نگرانی میں کرا دیں. ہر چیز واضح ہوگا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں. سردار صاحب لوگ جو چاہتے ہیں، لوگوں نے اپنے ووٹ کا انتخاب کیا ہے. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ اکبر بگٹی صاحب بھی منتخب ہوئے، وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے، سارے اختیارات ان کے پاس تب تھے جب ان کو وہاں سے لوگوں نے منتخب کیا، تب آپ تسلیم کرتے تھے. جب نئی حکومت آئی ہے، اب کی حکومت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منتخب کروائی گئی ہے. یہ آپ نئے لوگ ہیں نا، آپ کو جو معلومات ہیں آپ کی ادھوری معلومات ہے. جب نواب اکبر بگٹی صاحب، میرے دادا جب چیف منسٹر تھے، اس وقت ہم فیڈرل کے ساتھ ان کی ایگریمنٹس ہوئی تھیں جن کے بعد ان پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. وہ ایگریمنٹ میں آپ کو، آپ چاہیں میں آپ کو، ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس میں صوبائی خود مختاری سمیت فوج، ایف سی کے اختیارات اور بلوچستان کے صوبائی جو وسائل کا جو آپ کہہ سکتے ہیں شیئر اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں تمام چیزیں طے ہوئی تھی کچھ حد تک. اس کے بعد عمل درآمد کرانا چیف منسٹر کا کام تو نہیں ہے، عمل درآمد تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. چلے سردار صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے. جی سردار صاحب بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آتے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر بگٹی صاحب کو جو اختیارات تھے انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا یا ان کو حقوق دیے نہیں گئے. آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں برام داغ بگٹی، زیورخ سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں.
برہمداس بگٹی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے دادا نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بھی تھے. ایک عمومی تاثر یہ ہے بلوچستان کے اندر کہ جو بڑے سردار ہیں وہ زندگی میں بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. عام بلوچ ہمیشہ غربت کا شکار رہا ہے. سرداروں نے کبھی عام بلوچ کی بات نہیں کی، ان کے مسائل کی طرف توجہ کبھی نہیں دی. جی، اس وقت بلوچستان میں بہت سے جو سردار ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، پاکستانی آرمی کے ساتھ ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں شروع سے لے کر آج تک. میں نام لیتا ہوں ذوالفقار مگسی، سردار ثناء اللہ زہری جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، اور بہت سے اس طرح کے دوسرے سردار ہیں. آپ ان کو آپ کہتے ہیں اچھے سردار ہیں، تو ان کے علاقے میں آپ مجھے کوئی ترقی دکھائیں جو کہ بنسبت ان خراب سرداروں کے جنہوں نے ترقی نہیں چھوڑا، ان کو کمپیئر کریں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو خراب سردار ہیں ان سے کہ انہوں نے کیا ترقی دی اپنے علاقے میں، اور جو کہ اچھے سردار ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، پرو آرمی ہیں، انہوں نے کیا ترقی دی. وہ تو آپ خود ہی کہتے ہیں، خود ہی ان کی تعریفیں کرتے ہیں آپ کے اچھے ہیں، یہ شروع سے اچھے ہیں، یہ بڑے وفادار ہیں. تو ان کی ترقی دکھائیں، کیا ترقی کی انہوں نے. لیکن سارے اچھے تھے. نواب اکبر بگٹی صاحب بھی بڑے اچھے تھے. اکبر بگٹی صاحب ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے، انہوں نے کبھی آزاد کی بات کبھی نہیں کی بلوچستان کی. جی نہیں، میں تو جی آپ بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں نا. میں تو آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جس کا آپ نے مجھے سوال کیا، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں بہت سے سردار ہیں، پرو گورنمنٹ ہیں، اور بلوچستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سرداری سسٹم ہی نہیں ہے، قبائلی سسٹم ہی نہیں ہے. مکران کا وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ترقی آئی ہے. کوئی سردار تو وہاں پر نہیں ہے، کسی نے کوئی رکاوٹ تو سردار ہیں، وہ بھی کچھ سردار ہیں جو کہ خراب ہیں. چلے اکبر بگٹی صاحب کے کیس کی طرف آئیں. سردار صاحب، اتنا آپ کو دادا پیار کرتے تھے لیکن پرسو نہیں کیا گیا ان کے کیس کو. سوری جی، آپ کی آواز ذرا. اکبر بگٹی صاحب کے کیس کو پرسو نہیں کیا گیا آپ کی طرف سے. جی، ہم ان پر یقین نہیں رکھتے کہ کوئی کیس سے یا پاکستانی کورٹ میں کسی کو کوئی انصاف ملا ہے یا کوئی ملے گا. نہ ہی ہمیں اس پر کوئی ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں، نہ ہی ہم کبھی کوئی امید رکھتے ہیں کہ پاکستانی کورٹ سے کسی کو انصاف ملے گا. وہ ہمارے انکل ہیں جمیل بگٹی صاحب، وہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. اور سابق صدر مشرف کے ساتھ کوئی بات چیت چلی تھی آپ کی، ان کو معافی دینے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوتی رہی بگٹی قبائل میں؟ جی نہیں جی، ہمارے طرف سے تو کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے نہ. چلے سردار صاحب، آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا برطانوی نشریاتی ادارے کو جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ آزاد بلوچستان کے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. جی، معافی جنرل مشرف صاحب کو کس چیز کی معافی؟ میں سمجھ میں نہیں آئی جی. نواب اکبر بگٹی کیس کے حوالے سے. وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا کیونکہ آپریشن جائز تھا، آپ نے ابھی پہلے کہا. تو اگر اچھا تھا تو پھر کیوں معافی مانگیں گے؟ پھر تو باقاعدہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی سپورٹ کریں جنرل مشرف صاحب کو کہ اچھا کیا انہوں نے، درست کیا مارا اکبر بگٹی کو. اگر وہ دہشت گرد تھا یا بلوچ دہشت گرد ہیں اور بلوچ حقوق مانگنے پر ان پر آپریشن کیا جائے تو وہ تو جائز ہے. پھر معافی کس چیز کی وہ ڈیمانڈ کریں گے اور ہم کیوں اس پر سوچیں؟ چلے، آپ کی کوئی ملاقات ہوئی تھی لندن میں چودھری نثار صاحب سے اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے؟ جی نہیں. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی؟ جی نہیں. اور کوئی ایسی بات چیت آگے بڑھی تھی؟ سوئٹزرلینڈ میں وہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو، میرے خیال میں آپ کو پتا ہے، اور میرا وہاں لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، چلے، آپ کی جو بات چیت چلی تھی جو مختلف اداروں کے ساتھ بھی، اس میں کہا گیا تھا کہ آپ آزاد بلوچستان کے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. جی، میں نے یہ کہا تھا بی بی سی کو انٹرویو میں، یہ کہا تھا، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ بلوچستان کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا اس وقت جو صورتحال ہے کہ لوگوں کا آپریشن کا، لوگوں کو قتل و غارت کی، جو سیم وہی ہے جو بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا، وہی چیز بلوچستان میں ہو رہی ہے. اور یہاں کے جو میڈیا ہے یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ بات کرنے سے یا ڈر رہے ہیں یا انڈر پریشر ہیں یا کرنا نہیں چاہتے. دونوں ہی حالتوں میں یہ ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اور سردار صاحب، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں ایک مخالف ملک کی آرمی تھی
بلوچستان جو ہے وہ آپ کا اپنا ملک ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور وہاں کے مخالف سارے لوگ جو ہیں آپ کی آرمی لیڈرشپ جو ہے بلوچستان کی، بے شک آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، آپ ان سے ناراض ہوں، لیکن وہ حکومت کا حصہ رہی ہے، حصہ ہے اب بھی۔ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے تو وہی حشر ہوگا، اس سے نقصان آپ لوگوں کو ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے بارہا کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ رہیں، اپنے حقوق لیں، اور اگر اسی طرح ہم سے اگر یہ برتاؤ کا تسلسل جاری رہا، آف کورس اس وقت بلوچستان، جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا، میں وہی اس کا جواب دے رہا تھا کہ میں نے یہی کہا تھا BBC انٹرویو میں کہ اس وقت لوگ آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کو اس حد تک مجبور کیا گیا، ہم نے تمام تر ذرائع اپنائے، تمام طریقوں سے اپنے حقوق کی لیکن یہ تو جدوجہد سردار صاحب کی۔ آپ کہہ رہے ہیں لوگ آزادی تمام چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں جو نوجوان ہے، ینگسٹر ہے، وہ علیحدگی پسندوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسے بالکل ڈی لنک کر گیا اپنے آپ کو۔ جی یہی باتیں 10 سال جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی میڈیا پر اسی طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں۔ آپ ذرا آن دا ریکارڈ ہے، آپ جائیں دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے دور آیا، وہی کہا گیا کہ وہ پہلے ہوا ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی ختم ہے، سب چیز ٹھیک ہے، سب بلوچ ٹھیک ہے۔ پھر ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، اسی طرح اسی تسلسل کے ساتھ وہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ آپ میں بیٹھ کے ٹی وی ڈیبیٹ پر آپ آج مجھ سے کریں گے، کل کسی اور سے کریں گے، پرسوں کسی اور سے کریں گے، یہ اگر اب لوگ کنفیوز ہوں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی ہے اور میڈیا کی ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ایک صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے، ہم اصل حقائق کو سامنے لائے۔ اصل حقائق کو اگر آپ سامنے نہیں لا سکتے، کم از کم اس کو ایک اس طرح کا سٹوری نہیں بنائیں جو عوام کنفیوز ہو اور عوام واقعی کہیں کہ یہ حقیقت یہ ہے، در حقیقت وہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک بار حامد میر صاحب نے کوشش کی تو اس کو 3-4 گولیاں کھاڑنی پڑی۔ ایک بلوچستان کے بارے میں ایک کانفرنس کی، آپ اسی کانفرنس کو آپ لے لیں تو اس کانفرنس میں کیا بات ہوئی؟ چلیں سردار صاحب، اس کانفرنس کو چھوڑیں، میں نے 14 اگست کو ہم نے خود جا کے دیکھا کوٹا کے شہر اور گلی کوچوں میں، ہم نے پورے بلوچستان میں لوگوں کو دیکھا، لوگ 14 اگست کو منانے ہوئے نکلے ہوئے تھے، نوجوانوں کے ہاتھ میں قومی پرچم تھے، اور بڑی تعداد کے اندر آپ نے شاید ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا، کوٹا شہر اپنے گھروں سے باہر نکل آیا تھا 14 اگست کے روز۔ کوئی نہیں آیا بلوچستان میں، یہ ایسی ڈرامے بازی ہے۔ آپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لڑکے آئے۔ جی میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے سارے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، میں آپ کو آج لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں جو بھی آپ سزا دیں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس سزا کا واجب ہوں کہ اگر بلوچستان میں آپ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک ریفرنڈم کرا دیں، جو بھی ہو، اگر آپ کہتے ہیں اپنے نمائندے لوگ اپنے نمائندوں کا بھی فیصلہ کریں گے، اور جس بات پر اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آزادی نہیں چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے تو یہی کہا تھا BBC والے کو کہ اگر لوگ آزادی سے دستبردار ہو جائیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ایک شخص سے تو نہیں ہوگا، میں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان کی بات کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ کہا جاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں عام آدمی مر رہا ہے، تو کیا آپ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، حالات بہتر ہو سکیں؟ جی میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہاں پر قربانی ضرور دینی پڑتی ہے، ہمیں اگر عزت سے اپنی سرزمین پر رہنے دیا جاتا تو آج بھی حالات نہیں ہوتے۔ اگر بلوچ کے حقوق وائلیٹ نہیں کیے جاتے، سرزمین وائلیٹ نہیں کی جاتی، ایک بلوچ کو ایک غلام کے بجائے ایک بھائی کی طرح دیکھا جاتا، یہ حالات آتے ہی نہیں۔ اور اگر ہم سے یہ امید کی جائے کہ دوسرے پاکستان میں، سندھ میں یا دوسری جگہوں پر لوگوں سے برتاؤ کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر حکمرانوں کی غلطی ہے، فوج کی غلطی ہے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ صاف کہتے ہیں ہم مرنے کو ترجیح دیں گے، قبول نہیں کریں گے اس طرح ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے۔ پھر آپ مذاکرات کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتے؟ مذاکرات، جی اب میں کہہ رہا ہوں ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کا اس سے تو تعلق نہیں ہے۔ آپ بیچ میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کا پچھلے بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بالکل مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لیکن ہم یہ ہرگز اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں بندوق کی نوک پر آئے اور بٹھائے اور اپنے بات منوائے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ایک قوموں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔
ایک غلام کی طرح رہنا نہیں چاہتے اور ایک غلام سردار کی صاحب ایک زندگی عمومی گزارنا تاثر نہیں یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں لیکن مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جی یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ابھی مطلب ایک اسٹوپیڈیٹی کی حد ہے. میں یہاں پر ڈاکٹر مالک صاحب آئے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں, اگر کوئی آئے مجھ سے ملے اور کس نے کوشش کی اور ہماری طرف سے یا کسی اور بلوچ سیاسی جماعت کی طرف سے اسے مسترد کیا گیا, مجھے ایک مثال دیں. چلیے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں, حکومت بلوچستان سے ملنا چاہتے ہیں, یا وفاقی حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں آپریشن یا فوج کشی صوبائی حکومت نہیں کر رہی ہے, نا کہ انہیں پتا ہے بیچاروں کو, ان کو تو ایسے ہی بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کے معاملے کا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اسے آرمی ڈیل کر رہی ہے. اور اگر آرمی پاکستان کی یہ سمجھتی ہے اور وہ اپنی سوچ کو تبدیل کرتی ہے کہ بلوچستان میں مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, آف کورس وہی ایک چیز ہے جو بلوچستان کو ڈیل کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں باقیوں سے بات کرنا کہ جن کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں تو ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمیں اعتراض کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آئے, کوئی ملے, کوئی لوگ آتے ہیں, کوئی صحافی آئے, آپ آئیں, دوسرے آئیں, ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلے پر بات کرنے کے لیے آدمی اسی سے بات کرتا ہے جس کا کوئی حل نکلے. ایسے ہی چائے پیئیں اور چلے جائیں اور کہیں کہ مسئلہ حل ہونے کو نزدیک ہے, تو ایسے ہی فضول چیز ہوگا. سردار صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے آپ کہ آپ کے اس آزاد مطالبے کی وجہ سے بلوچستان کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, ریئیکشن کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, عام آدمی بلوچ, عام غریب بلوچ مرتا ہے, سرداروں کو تو کچھ نہیں ہوتا؟ دو چیزیں ہیں جی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آزادی کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہوتے. حالات خراب ہونے کی وجہ سے, لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے, لوگوں کی مسخ شدہ لاشوں کو پھینکنے سے, جو پاکستانی فوج کر رہی ہے بلوچستان میں پچھلے 10 سالوں سے, اس طرح سے کرنے سے لوگ آزادی چاہنے لیکن یہ الزام تو آپ کے اوپر لگتا ہے کہ جو علیحدگی پسند ہے وہاں پہ جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لاشیں پھینک رہے ہیں, وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. جی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, 10 سال پہلے جب آپریشن شروع کرنے سے پہلے کوئی مسخ شدہ لاش گری, کوئی سیٹلر کو مارا گیا, کسی پنجابی کو کوئٹہ میں مارا گیا. پورے کوئٹہ شہر سے پنجابیوں نے کاروبار بند کر کے وہاں سے نکل گئے. بعد میں نکل گئے نا, پہلے تو نہیں نکلے. جب جنرل مشرف صاحب آئے, انہوں نے فوجی آپریشن شروع کرنے کی تیاری کی اور ہر جگہ پر انہوں نے کوشش کی کہ ہم طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل کریں گے, تو لوگ مجبور ہوئے, لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے, کچھ پہاڑوں پہ چلے گئے, کچھ ملک چھوڑ کے چلے گئے, کچھ جیلوں میں اور ٹارچر سیلوں میں چلے گئے. یعنی اگر مشرف نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے عام بلوچ بھگتے. آرمی آپریشن سے پہلے ایک آپ مجھے مثال بتائیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ کسی سیٹلر کو مارا گیا یا کسی چیز کو مارا گیا. آپ مجھے بتائیں کون سا واقعہ ہوا؟ ڈیرہ بگٹی میں 17 مارچ کا واقعہ ہوا, وہاں پر کیوں کیا گیا؟ آپ مجھے بتائیں. 17 مارچ ہمارے گھر پر حملہ کیا آرمی نے, 70 لوگ مارے گئے, جس میں میجورٹی ہندوز کی تھی جو ہمارے گھر کے نزدیک رہتے تھے. کیوں؟ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر کوئی رو کا ایجنٹ رہ رہا تھا. لیکن سردار صاحب جب یہ حملے ہوں گے فورسز کے اوپر, جب عام آدمی کو مارا جائے گا, جب سوئی کے اندر آپ جو ہے قومی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے گا, تو کیا پھر اس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے فورسز کو کام نہیں کرنا پڑے گا؟ جی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کون سے اس طرح کی چیز ہوئے جب وہاں پر آرمی نے ایکشن لی. آف کورس وہاں پر جب ہم نے حقوق کی بات کی, جب اس وقت گوادر پورٹ کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کیا کہ ہم نہیں چاہتے, بلوچ پولیٹیکل الائنس بنی, سیاسی الائنس تھی, کوئی مزاحمتی الائنس نہیں تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی تھی اور جمہوری وطن پارٹی تھی میرے دادا کی, اور نیشنل پارٹی تھی سردار مینگل صاحب کی, اور بالاچ مری صاحب تھے, اس وقت نواب خیر بخش کے صاحبزادے تھے. ہم سب نے یہ کوشش کی کہ ایک سیاسی طریقے سے احتجاج کریں کہ بلوچستان میں میگا پروجیکٹ ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, یہ ایک سیاسی طریقے سے حل کی جائیں. ہمیں دھمکیاں آئیں کہ نہ کیا جائے. آپ لوگوں کے اس سیاسی جلسے جلوسوں سے یا احتجاج سے چائنیز بیک آف نہ کر جائیں, سدھر جاؤ ورنہ فوجی آپریشن ہوگا. تو وہی ہوا. تو اس طرح کی دھمکیاں ہمیں اگر ملتی جائیں, سردار صاحب اس قسم کی دھمکیاں تب ملیں گی جب جو اقتصادی رازداری ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے, جب قومی تنصیبات پہ حملے کیے جائیں, جب یونیورسٹیوں سے نکال کے لوگوں کے کارڈ دے کے ان کو مارا جائے,
جو زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ لوگوں کو مارا جائے، تو پھر حکومت کے پاس اور راستہ کیا بچ جاتا ہے؟ جی غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ صرف الزامات ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوئے، ابھی کیوں ہو رہے ہیں؟ اس اقتصادی راہداری میں کس بلوچ نے اجازت دی؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کیا کسی کو پتا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ پنجاب میں بیٹھ کر بلوچستان کی فیوچر کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو اختیار کیا ہے؟ صرف یہ فرق یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں میں انسان ہوں اور وہ غلام ہے. دیکھیں یہ تو ہم پنجاب میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ تو اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. عام آدمی بلوچ تو مشکلات کا شکار ہے. جی عام بلوچ سے ہمدردی پنجاب کو کتنا ہے یہ بلوچ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، اور میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں یہ میرا اور میرے قوم کے درمیان کا مسئلہ ہے. اس میں پنجاب کو سردرد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی فرق ہی پڑے گا، نہ مجھے نہ ہی بلوچ عوام کو. وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں بخوبی کہ ہمارے تعلقات کیا ہیں اور کون کس کے لیے کتنا کیا درد رکھتا ہے. سردار صاحب دیکھیں یہ تو ایک تاثر ہے نا جی، اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے سرداری نظام ہی لوگوں کو محکوم بنانے کے لیے. عام آدمی تو آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتا، عام بلوچ تو آپ کی چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا. نہیں یہ تو ایسے ہی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا بھائی؟ میرے دادا وہاں پر بیٹھتے تھے جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے. وہ کوئی پلنگ پہ نہیں بیٹھتے تھے یا کوئی ایک بڑے تخت پر نہیں بیٹھتے تھے. کبھی آپ نے جس دیکھا طریقے ہے؟ سے لوگ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے. جی جس طریقے سے لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. جب وہ اٹھتے تھے چلتے تھے لوگ جیسے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے. جی وہ ایک لیڈر ہیں اور وہ ان کے سردار ہیں، وہ ان کے بڑے ہیں، اور وہ ہر دن آ کے قوم کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، قوم کے مسائل حل کرتے ہیں. تو وہ ایک کیا کریں گے؟ تو اب آپ کہتے ہیں ایسے ہی گستاخانہ طریقے سے کوئی بیٹھے یا گستاخی سے کوئی بات کرے، یہ ایک اچھی چیز ہے؟ آپ اس کو ایک ایجوکیشن سمجھتے ہیں؟ آپ کے جو آرمی جنرل آتے ہیں، آپ کی فوج کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ چل سردار صاحب 2-3 چیزیں آپ سے میں پوچھوں گا شارٹ، جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب بلوچ میں آتا ہے تو یہ خراب ہے. کیوں خراب ہے؟ سردار صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. میں 2-3 چیزیں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ فرمائیے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے بگٹی ٹرائب کا سردار کون ہوگا؟ کیونکہ اب تو کل پر رابیجہ سارے تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی تقسیم نہیں ہوا ہے. یہ صرف پنجاب میں بیٹھ کر لوگ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں، آرمی کینٹونمنٹ میں بیٹھ کر خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تقسیم ہو گیا ہے. 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں بیچارے. چلے آخری بات آپ سے پوچھوں گا، مذاکرات آپ چاہتے ہیں اور کب چاہتے ہیں؟ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں جب تک پاکستانی فوج یہ تسلیم کر لے کہ مذاکرات کے سوا ان کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اس شکست کو تسلیم کریں کہ 10 سال فوجی آپریشن سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آج بھی تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، بعد میں بھی تیار ہوں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، یقین رکھتے ہیں مذاکرات پر. لیکن جو بلوچستان میں جو لوگ افراتفری پیدا کر رہے ہیں، جن کو غیر ملکی سپورٹ مل رہی ہے، آپ اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کریں گے؟ پھر کسی کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے بلوچستان میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں. بالکل وہاں پر کچھ انتہا پسند ہیں جنہیں پاکستانی آرمی سپورٹ کر رہی ہے. کچھ بلوچ ہیں جنہیں پاکستانی آرمی سپورٹ کر کے جو کہ ان طرح کے وارداتوں میں ملوث ہیں. اور جن کو غیر ملکی سپورٹ مل رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کسی کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے غیر ملکی، جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے. لیکن سردار صاحب کسی کو مل رہی ہے، آپ اس کو سامنے لائیں، آپ اس کو سامنے لائیں اور ثابت کریں کہ مل رہا ہے. صرف بات سے تو نہیں ہے کہ کوئی مل رہا ہے. اگر کہتے ہیں کوئی بات سے آپ اپنے کوئی ایک پولیس والا آپ میرے حوالے کر دیں، میں 10 دن میں بتاؤں گا. آپ جو کہلوانا چاہتے ہیں میں اسے کہلوا دوں گا. سردار صاحب وہ کچھ اور کیوں نہ کہتا؟ اس نے کیوں کہا جی علیحدگی پسند سے رابطے ہیں؟ کچھ اور بھی وہ کہہ سکتا تھا نا، لیکن اس نے بلوچستان کے بارے میں اسپیسیفک کہا کہ بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کو راہ فنڈنگ کرتی ہے. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے کہنے کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے نا، پر اسی سے پوچھیں نا، ثبوت اسی سے لیں، آپ خود طے کریں. ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح کے حالات رہے، ہم اس وقت ہم تمام انکلوڈنگ انڈیا سب سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں امداد دو. آپ انڈیا سے مدد مانگے، آپ انڈیا سے مدد مانگے کہ پاکستان دشمن نہیں ہے. یہ پاکستان جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو پاکستان ہمیں مار رہا ہے، ہماری لاشیں پھینک رہا ہے ہر دن، اور ہم سوچیں گے وہ بھائی ہم تو پاکستانی ہیں. سردار صاحب آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ہندوستان کے پاس گئے، افغانستان کے پاس گئے، روس کے پاس گئے، تب بھی جو آپ کو جواب ملا تھا آپ جانتے ہیں.
یہ وہ ایک بعد کی بات ہے. میں آپ کو پہلے ایک عرض کر چکا ہوں, آپ اس بات کو سمجھ لیں. میں یہ کہتا ہوں کوئی ہمیں امداد نہیں دے, ابھی تک بھی کوئی ہمیں امداد نہیں مل رہا ہے. اگر کوئی امداد ملے وہ ایک الگ بات ہے, اگر کوئی ملے یا نہ ملے, ہم اس طرح پاکستان میں نہیں رہ سکتے. کوئی رہے, کوئی اس زندگی گزارے غلامانہ, وہ ان کا اپنا کام ہے. کم از کم ہم بلوچ یہ برداشت نہیں کریں گے. تو اب مذاکرات اور پھر یہ کیسے کریں آگے گے؟ اسی طرح چلتا رہے گا. پھر آپ مذاکرات کیسے کریں گے؟ اب اگر علیحدگی کی بات کرتے رہیں گے تو مذاکرات پھر کیسے نتیجہ خیز ہوں گے؟ مذاکرات میں کیا ہے جی؟ مذاکرات میں کیوں نہیں ہو سکتے مذاکرات؟ انگریزوں سے پاکستان نے, اور آپ کے جو ملک کے جو قائد کہتے ہیں آپ اس کو, قائد اعظم اور گاندھی صاحب تھے, انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات نہیں کیے برٹش گورنمنٹ سے. یعنی آپ آزاد بلوچستان کے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیا طے ہوتا ہے, کیا آگے آتا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ سوچیں ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. چلے سردار صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. سردار صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے برہم داغ بگٹی, جن سے ہم نے پوچھا کہ بلوچستان کے حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے سرداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور جو وہاں غیر ملکی مداخلت ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا, ایلیمنیٹ کرنا ہوگا, تاکہ عام بلوچ بھی خوشحال ہو سکے, عام بلوچ اچھی زندگی گزار سکیں. السلام علیکم, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.